बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 3 यानी बुक नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। इंसान की कमज़ोरियाँ। जिसकी इब्तदा का ये आलम हो और जिसकी ये हालतें हों, उसे इतराने, बड़ाई मारने, फ़ख्र करने और तकब्बुर करने का क्या हक़ है। हकीकतन देखा जाए तो इंसान सबसे ज़्यादा घटिया और सबसे बढ़कर कमज़ोर है, और रज़ील इंसान की ये आदत होती है कि जब वो अपनी कमीनगी की बदौलत ऊंचा उड़ता है तो नाक चढ़ाता है और बड़ाई का इजहार करता है, और ये उसकी इब्तदाई ज़िल्लत की दलील है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अलबत्ता अगर इंसान को कामिल बनाया जाता और उसके तमाम काम उसी के सुपुर्द होते और अपने वजूद को कायम दायम रखना उसके इख्तियार में होता, तो उसका सरकशी करना और इब्तदा व इंतहा को भूल जाना समझ में आता। लेकिन हालत ये है कि अल्लाह जल ने उसके वजूद पर महलिक बीमारियाँ मुसल्लत कर दी हैं, उसे मुख्तलिफ आफात का शिकार बना दिया है और उसमें मुतज़ाद तबीयतें रख दी हैं, यानी सफ़रा, बलगम, हवा और खून, ये चारों एक दूसरे को नुकसान पहुँचाती हैं। इंसान चाहे न चाहे उसे भूख व प्यास उसकी मर्ज़ी के बगैर लगती है। बीमारी का शिकार होता है तो उसमें उसकी मर्ज़ी को दखल नहीं होता। मौत आती है तो उसमें भी उसकी मर्ज़ी शामिल नहीं होती। वो अपने नफ्स के लिए नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं होता और ना ही खैर व शर उसके कब्ज़े में होते हैं। वो किसी चीज़ का इल्म हासिल करना चाहता है लेकिन उससे जाहिल रह जाता है। वो किसी चीज़ को याद रखना चाहता है लेकिन उसे भूल जाता है, और कभी किसी चीज़ को भूलना चाहता है लेकिन उसे भुला नहीं पाता। वो अपने दिल को किसी अहम काम की तरफ मुतवज्जा रखना चाहता है लेकिन वसवसे उसे ये करने नहीं देते। उसका अपना दिल उसके काबू में नहीं रहता और ना ही वो अपने नफ्स को काबू में रख सकता है। कभी वो किसी चीज़ की ख्वाहिश रख रहा होता है लेकिन उसमें उसकी हिलाकत पोशीदा होती है, और कभी वो किसी चीज़ से नफ़रत कर रहा होता है हालांकि उसमें उसकी ज़िंदगी की बका होती है। वो अनवाओ इकसाम के खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा होता है हालांकि ये खाने उसके लिए मुखलिक होते हैं। वो दवाओं से नफ़रत कर रहा होता है हालांकि ये दवाएं उसे मर्ज़ से निजात देती हैं। वो अपने शब व रोज़ में किसी भी लम्हे उससे मामून नहीं कि उसकी समात छिन जाए या बसारत ज़ायल हो जाए या आज़ा मफलूज हो जाएं या अकल चली जाए या रूह निकल जाए या वो तमाम चीज़ें उससे छिन जाएं जो दुनिया में उसे पसंद हैं। इंसान इंतहाई कमज़ोर और ज़ईफ़ है। अगर खालिक उसे ज़िंदा रखे तो वो बाकी रहे, और अगर मौत दे दे तो फना हो जाए। यानी वो एक ममलूक ग़ुलाम की तरह है जो ना अपनी ज़ात पर कोई इख्तियार रखता है और ना किसी दूसरे की चीज़ पर उसे कोई इख्तियार होता है। इस इज्जत से बढ़कर उसके लिए क्या ज़िल्लत होगी। काश वो अपने नफ्स को पहचान जाए, और नफ्स की पहचान के बाद उसे तकब्बुर कैसे लायक है। ये है इंसान की दरमियानी हालत जिसमें उसे गौर करना चाहिए। मरने के बाद क्या होगा। जहाँ तक इंसान के अंजाम और आखिरी ठिकाने का ताल्लुक़ है तो वो मौत है जिसकी तरफ उस आयत मुबारक में इशारा किया गया है। सुम्मा अमातहु फ़अकबरहु सुम्मा इज़ा शाअ अनशरह। सुराब्स तर्जुमा। फिर इसे मौत दी, फिर कब्र में रखवाया, फिर जब चाहा उसे बाहर निकाला। इस आयत का मतलब ये है कि इंसान से उसकी रूह, समात, बसारत, इल्म, कुदरत, एहसास, इदराक और हरकत सल्ब कर ली जाएगी। वो पहले ही की तरह बेजान व बेहरकत हो जाएगा। सिर्फ उसके आज़ा और सूरत बाकी रह जाएगी जिसमें कोई हिस्सो हरकत ना होगी। फिर उसे कब्र में रख दिया जाएगा जहाँ वो बदबूदार और नापाक मुर्दार की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जिस तरह वो पहले नापाक नुतफ़ा था। फिर उसके आज़ा कब्र में बोसीदा हो जाएंगे, इज्ज़ा बिखर जाएंगे, हड्डियाँ गल सड़ कर रेज़ा रेज़ा हो जाएंगी, कीड़े उसके बदन को खाने लग जाएंगे। पहले आँखों के ढेलों से शुरू करेंगे और उन्हें ख़त्म कर देंगे, फिर रुखसारों पर हमलावर होंगे और उन्हें साफ़ कर देंगे। कोई जुज़ व बदन ऐसा बाकी न बचेगा जो उन कीड़ों के पेट में जाकर निजासत न बना हो, और इंसानी बदन कब्र में ऐसे मुर्दार की शक्ल में तब्दील हो जाएगा जिसके करीब इंसान तो कुजा हैवान भी न फटके। इंसान की सबसे बेहतर हालत यह है कि जैसा पहले था ऐसा ही हो जाए, यानी खाक में मिल जाए, फिर उस खाक से बर्तन बने और मकानात तामीर हों, और यूं वो मौजूद के बाद मफकूद हो जाए, गोया पहले कभी था ही नहीं। क्या ही अच्छा होता कि खाक में मिलने के बाद उसी हाल पर बरकरार रहता, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि उसे बोसीदा होने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा ताकि सख्त मुसीबत का सामना करे। उसके अज्जा जमा होंगे। जब वो कब्र से निकलेगा तो क़यामत के हौलनाक मनाजिर उसके सामने होंगे। वो देखेगा कि क़यामत कायम है, आसमान फट कर रेज़ा रेज़ा हो चुका है, ज़मीन बदल गई है, पहाड़ उड़ते फिर रहे हैं, सितारे झड़ पड़े हैं, सूरज को
گہن لگ گیا ہے، ماحول تاریک ہے، ہر طرف سخت فرشتے ہیں، دوزخ کے بھڑکنے کی آواز آ رہی ہے۔ مجرم حسرت سے جنت کی طرف دیکھ رہا ہے اور نامہ اعمال کھلا ہوا ہے۔ مجرم سے کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھو، وہ کہے گا ان اعمال ناموں میں کیا ہے؟ کہا جائے گا دنیاوی زندگی جس پر تم نازاں و خوش تھے، تم پر 2 نگران فرشتے مقرر تھے جو تمہارا ہر چھوٹا بڑا قول اور فعل لکھا کرتے، تمہارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ان اعمال ناموں میں لکھا ہوا ہے۔ تم بھول گئے، مگر اللہ عز و جل نے تمہاری ایک ایک بات اور حرکت شمار کر رکھی ہے۔ حساب کے لیے آؤ اور جواب کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ عذاب کے لیے تیاری کر لو۔ یہ سنتے ہی اس کا دل مارے خوف کے لرز اٹھے گا، حالانکہ ابھی اس کا اعمال نامہ کھلا بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی اس نے اسے دیکھا ہوگا۔ جب اسے دیکھے گا تو کہے گا ہائے افسوس، اس اعمال نامے میں تو سب کچھ موجود ہے، کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ اس میں لکھنے سے نہیں رہا۔ یہ ہے انسان کا آخری معاملہ۔ اسی کے متعلق اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ثم اذا شاء انشرہ، سورہ ابس ترجمہ، پھر جب چاہا اسے باہر نکالا۔ تو جس شخص کا یہ حال ہو اسے تکبر کیسے زیب دے سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی خوش ہو سکتا ہے؟ جائے کہ اترائے اور غرور کرے۔ اس کی زندگی کا ابتدائی اور درمیانی حال واضح ہے، اور اگر آخری حال بھی ظاہر ہو جائے تو معاذ اللہ وہ کتا یا خنزیر بننا پسند کرے گا تاکہ جانوروں کے ساتھ مٹی ہو جائے، اور انسان ہونا پسند نہ کرے گا کہ اسے احکامات کی پابندی بجا لانی ہوگی اور عذاب سہنا پڑے گا۔ اگر وہ اللہ عز و جل کے ہاں عذاب کا مستحق ہے تو اس سے خنزیر زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اس کا آغاز و انجام دونوں مٹی کی صورت میں ہیں۔ اسے نہ حساب کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا اور نہ عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ علاوہ ازیں کتے اور خنزیر کو دیکھ کر لوگ راہ فرار اختیار نہیں کرتے۔ اس کے برعکس اگر وہ کسی گناہگار دوزخی کو دیکھ لیں تو وہ اس کی وحشت اور ہیبت ناک صورت کو دیکھ کر چیخو پکار کرتے ہوئے دور بھاگ جائیں، اور اگر وہ اس کی بدبو سونگھ لیں تو اس کی بدبو کے باعث مر جائیں، اور اگر اس کے پینے کے مشروب کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں گرا دیا جائے تو ان کا پانی مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہو جائے۔ یہ ہے انسان کا اخروی انجام، مگر جسے اللہ عز و جل معاف فرمائے، اور معافی یقینی نہیں۔ جس شخص کا انجام یہ ہو اسے تکبر کرنے کا کیا حق ہے؟ آخر وہ اپنے نفس میں کون سی ایسی چیز دیکھتا ہے جس کے باعث وہ اپنے لیے کسی فضیلت کا اعتقاد رکھتا ہے؟ کون سا ایسا بندہ ہے جس نے گناہ کیا ہو اور وہ سزا کا مستحق نہ ہوا ہو، مگر جسے اللہ عز و جل اپنے فضل سے معاف کر دے اور اپنے لطف و کرم سے اس کے نقصان کو پورا فرما دے، اور اس کی رحمت سے امید یہی ہے کہ وہ معاف کر دے گا۔ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کوئی شخص بادشاہ کا مجرم قرار پا کر 1000 کوڑوں کا مستحق ٹھہرتا ہے اور اسے قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے؟ پھر وہ شخص اس بات کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب اسے لوگوں کے سامنے لا کر سزا دی جائے، اور اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ بادشاہ اسے معاف کرے گا یا نہیں، تو اسے قید خانے میں کیسی ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو کیا اس ذلت کے ہوتے ہوئے اسے دوسرے قیدیوں پر تکبر کرنے کا کوئی حق ہوتا ہے؟ گناہ گار مسلمان کے لیے دنیا قید خانے کی طرح ہے جس میں اللہ عز و جل کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والا سزا کا مستحق ہو چکا ہے اور اسے اپنے انجام کا علم نہیں، اور یہی بات اس کے غمگین اور خوفزدہ ہونے اور ذلت و رسوائی کے لیے کافی ہے۔ یہ تکبر کا علمی علاج ہے تو جو تکبر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ عملی طریقہ علاج: تکبر کا عملی علاج اللہ عز و جل اور اس کی مخلوق کے لیے عاجزی کرنے والوں کے اعمال پر خمیشگی کرتے ہوئے عملاً عاجزی اختیار کرنا ہے۔ ہم نے نیک لوگوں کے احوال میں ان کے عاجزی والے اعمال پر روشنی ڈالی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احوال میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے اور فرماتے انما انا عبد آکل کما یاکل العبد، یعنی میں تو ایک بندہ ہوں، ایسے کھاتا ہوں جیسے ایک بندہ کھاتا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نیا لباس کیوں زیب تن نہیں فرماتے؟ فرمایا میں ایک غلام ہوں، جس دن آزاد ہو جاؤں گا نیا کپڑا پہن لوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس بات میں آخرت کی آزادی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ صرف عاجزی والے اعمال جان لینے سے عاجزی کی تکمیل نہیں ہوتی، بلکہ عاجزی کی تکمیل عمل سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل عرب جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تکبر کرتے تھے، ان کو ایمان اور نماز دونوں کا حکم دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ نماز دین کا ستون ہے، اور نماز کو دین کا ستون کہنے کی وجہ اس کے کچھ اسرار ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ نماز عاجزی کا بہترین مظہر ہے۔ اللہ عز و جل کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع و سجود کرنا، یہ سب وہ اعمال ہیں جن سے عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ اہل عرب شروع ہی سے کسی کے سامنے جھکنے کو ناپسند کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی کے ہاتھ سے کوڑا گر جاتا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے اپنے سر کو جھکانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اس شرط پر بیعت کی کہ میں کھڑے کھڑے ہی رکوع و سجود کروں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسی شرط پر بیعت فرما لیا۔ بعد میں جب حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ دین کو سمجھ گئے اور آپ کا ایمان کامل ہو گیا تو آپ نے اس طریقے کو ترک کر دیا۔ عربوں کے ہاں سجدہ کرنا نہایت ذلت و رسوائی کا باعث تھا، اس لیے انہیں سجدے کا حکم دیا گیا تاکہ اس کے ذریعے ان کا غرور و تکبر ختم ہو اور ان کے دلوں میں عاجزی پیدا ہو، اور عام مخلوق کو بھی اس کا حکم دیا گیا کیونکہ اس کے ذریعے عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو اپنے نفس کی معرفت حاصل ہو اسے دیکھنا چاہیے کہ کون کون سے کام تکبر کا تقاضا کرتے ہیں، پھر اپنے نفس کو ان کاموں کے برعکس کام کرنے کا عادی بنائیں یہاں تک عاجزی اس کی فطرت میں شامل ہو جائے۔ دل اچھے اخلاق سے اس وقت تک موصوف نہیں ہوتا جب تک علم و عمل دونوں سرچشمے سے اس کی آبیاری نہ ہو، کیونکہ دل اور اعضاء کے درمیان ایک تعلق ہے، اور عالم ظاہر اور عالم ملکوت کے درمیان جو بھی ہے وہ مخفی ہے، اور دل کا تعلق عالم ملکوت سے ہے۔ دوسرا طریقہ علاج، تکبر کا دوسرا علاج ان 7 اسباب کے متعلق ہے جن کا ذکر پیچھے ہوا، اور ضم الجاہ کے بیان میں ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ کمال حقیقی علم اور عمل ہے۔ علم اور عمل کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فنا ہونے والا ہے، لہذا کمال حقیقی کے علاوہ جو کمال ہے وہ کمال وہمی ہے۔ تو اب ہم ان 7 اسباب کے متعلق علمی اور عملی دونوں طریقہ علاج ذکر کرتے ہیں۔ تکبر بن نصب کا علاج۔ تکبر کا پہلا سبب نصب ہے۔ جو شخص نصب کی وجہ سے تکبر کرتا ہے وہ 2 باتوں کی پہچان کے ذریعے اپنے دل کا علاج کرے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دوسرے کے کمالات پر فخر کرنا جہالت ہے، اسی لیے کہا گیا ہے اگر تم اپنے شریف آباء و اجداد پر فخر کرو تو تم اس بات میں سچے ہو، لیکن جو اولاد انہوں نے جنی ہے وہ کتنی بری ہے۔ نصب کے ذریعے تکبر کرنے والا اگر اپنی ذاتی صفات کے اعتبار سے ناقص ہے تو وہ دوسروں کے کمال سے اپنی کمی کس طرح دور کر سکتا ہے؟ بلکہ اگر کوئی شخص کسی زندہ آدمی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے فخر کا اظہار کرے تو اس زندہ آدمی کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے، فضیلت تو مجھے حاصل ہے، تم کس بات پر اتراتے ہو؟ تم تو میرے پیشاب سے پرورش پانے والے کیڑے ہو۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جو کیڑا انسان کے پیشاب سے پرورش پاتا ہے وہ گھوڑے کے پیشاب سے پرورش پانے والے کیڑے سے افضل ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ دونوں برابر ہیں۔ اصل شرف انسان کو حاصل ہے، نہ کہ کیڑے کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے حقیقی نسب کو پہچانے اور اپنے باپ اور دادا کا صحیح تعارف حاصل کرے، کیونکہ اس کا قریبی باپ ایک ناپاک نطفہ تھا اور جد بعید دور کا دادا مٹی سے تھا جو کہ حقیر ہے۔ اور اللہ عز و جل نے انسان کو اس کے نسب کی پہچان کراتے ہوئے فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ سورہ سجدہ۔ ترجمہ: وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور پیدائش انسان کی ابتدا مٹی سے فرمائی، پھر اس کی نسل رکھی ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے۔ تو جس کی اصل پاؤں میں روندی جانے والی حقیر مٹی ہو اور اس سے تیار ہونے والا انسانی خمیر سیاہ اور بدبودار ہو، تو اسے یہ بات کیسے زیب دے سکتی ہے کہ وہ تکبر کرے، کیونکہ جس کی طرف اس کی نسبت ہے یعنی مٹی وہ سب سے حقیر چیز ہے۔ جیسے اہل عرب کسی کی ذلت کے لیے کہتے ہیں یا افضل من التراب یعنی اے مٹی سے زیادہ ذلیل، یا انتن من الخمات یعنی اے سیاہ کیچڑ سے بھی زیادہ بدبودار، یا اقذر من المضغۃ یعنی اے گوشت کے لوتھڑے سے بھی زیادہ گندے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مٹی کی طرف انسان کی نسبت بعید ہے تو ہم کہیں گے قریبی نسبت ہی دیکھ لی جائے، وہ نطفہ اور گوشت کا لوتھڑا ہے، اسی لحاظ سے اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اور اگر قریب کے لحاظ سے کچھ رفت ہوتی تو جد اعلیٰ کی نسبت سے یہ رفت باقی نہ رہتی۔ غور کیا جائے کہ نہ باپ کو نسب کی شرافت حاصل ہے اور نہ دادا کو، پھر اولاد میں کہاں سے شرافت آ گئی؟ مٹی انسان کی اصل ہے اور انسان نطفے سے علیحدہ ہوا ہے، نہ اصل کا کوئی فخر حاصل ہے اور نہ فصل یعنی انسان کو کوئی بلندی۔ یہ ہے نسب کے حقیر ہونے کی علامت کہ انسان کی اصل پیروں تلے روندی جاتی ہے، اور جس نطفے سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے وہ اگر بدن کو لگ جائے تو بدن دھویا جاتا ہے، اور یہی انسان کا حقیقی نسب ہے جسے انسان پہچان لے تو وہ نسب پر تکبر نہیں کرے گا۔ اور اس معرفت اور انکشاف حقیقت کے بعد اس بات کو آپ مثال سے یوں سمجھیں جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو ہاشمی سمجھتا ہے اور یہ بات اسے اس کے والدین نے بتائی ہے۔ وہ اسی نسبی شرافت پر تکبر کرتا ہے کہ اچانک اسے کچھ ایماندار لوگ جن کی صداقت میں شک نہیں کیا جا سکتا اسے بتاتے ہیں کہ وہ ایک ہندوستانی حجام کا لڑکا ہے جو لوگوں کی گندگیاں صاف کرتا تھا، اور اس بات کو وہ دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں جسے سن کر اسے یقین آ جاتا ہے۔ تو کیا یہ معلوم ہونے کے بعد اس شخص کا تکبر باقی رہے گا؟
نہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ ذلیل و رسوا سمجھنے لگے گا اور اپنی ذلت و رسوائی کو جان کر اپنے آپ میں اس طرح گم ہو جائے گا کہ دوسروں پر تکبر کرنے کا اسے خیال ہی نہیں آئے گا۔ یہی حال اس عقلمند اور صاحب بصیرت شخص کا ہے جو اپنی اصل میں غور و فکر کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ میں مٹی، نطفے اور گوشت کے لوتھڑے سے تخلیق ہوا ہوں۔ جیسے ایک شخص اپنے آپ کو اس لیے کمتر سمجھتا ہے کہ اس کا باپ بھنگی ہے جو کوڑا کرکٹ اٹھاتا ہے، یا پچنے لگانے والا ہے جس کا ہاتھ لوگوں کے خون سے آلودہ ہوتا ہے، یا کوئی ذلیل پیشہ اختیار کیے ہوئے ہے، تو محض اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، حالانکہ اس سے بھی زیادہ گری ہوئی بات یہ ہے کہ انسان خاک اور خون سے بنا ہے۔ حسن و جمال پر تکبر کا علاج۔ تکبر کا دوسرا سبب حسن و جمال ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ عقلمندوں کی نظر سے اپنے باطن کو دیکھے، جانوروں کی طرح صرف اپنے ظاہر پر نظر نہ رکھے۔ چنانچہ جب وہ اپنے باطن کی طرف نظر کرے گا تو اسے اپنے اندر ایسی خرابیاں نظر آئیں گی جن کے باعث وہ اپنے حسن و جمال کو بھول جائے گا۔ وہ دیکھے گا کہ اس کے تمام اعضاء میں گندگیاں ہیں، پیٹ میں پاخانہ ہے، مثانے میں پیشاب ہے، ناک میں رینٹ ہے، منہ میں تھوک ہے، کانوں میں میل ہے، رگوں میں خون ہے، جلد کے نیچے پیپ ہے، بغل میں بدبو ہے، دن میں 1 یا 2 مرتبہ پخانہ اپنے ہاتھ سے دھوتا ہے، اسی طرح دن میں 1 یا 2 مرتبہ قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے اور اپنے اندر سے اس چیز کو نکالتا ہے جسے ہاتھ لگانا اور چھونا تو دور کی بات ہے، دیکھ کر ہی کراہت محسوس ہوتی ہے۔ یہ اس کی درمیانی حالت ہے، اور اس کے ابتدا کا عالم یہ ہے کہ قدرت نے اسے ایک نہایت گندگی یعنی نطفے سے پیدا کیا اور حیض کے خون سے اس کی پرورش کی اور گندگی کے مقام سے اسے نکالا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے اسے مرد کی پیٹھ سے نکالا اور پھر اسے پیشاب کے مقام یعنی اعلیٰ تناسل سے نکالا، پھر اسے عورت کے رحم میں رکھا جہاں حیض کے خون سے اس کی پرورش ہوئی، پھر اسے عورت کی شرمگاہ سے باہر نکالا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیں خطاب فرماتے تو اس میں ہمارے نفسوں کی گندگی کی طرف توجہ دلاتے اور فرماتے تم پیشاب کے مقام سے 2 بار نکلے ہو۔ اسی طرح حضرت سیدنا طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کو خلیفہ بننے سے پہلے اترا کر چلتے دیکھا تو ان سے فرمایا جس آدمی کے پیٹ میں پاخانہ ہو اس کی یہ چال نہیں ہوتی۔ یہ ہے انسان کے اول و اوسط کا حال۔ اگر انسان اپنی زندگی میں ایک دن صفائی ستھرائی اور طہارت کو چھوڑ دے تو اس سے بدبو آنے لگے اور ناپاکی ظاہر ہونے لگے، اور وہ ان جانوروں سے بھی زیادہ بدبودار ہو جائے جو اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے۔ جب انسان اس بات پر غور کرے گا کہ اسے گندگی سے پیدا کیا گیا اور گندگیوں میں ٹھہرایا گیا اور عنقریب مرنے کے بعد وہ ایسے مردار کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا جو ان سب سے بڑھ کر بدبودار ہوگا، تو وہ کبھی اپنے حسن و جمال پر ناز نہیں کرے گا، بلکہ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ حسن و جمال تو گندگی کے ڈھیر پر اگنے والا سبزہ ہے، یا جنگل کی کلیاں ہیں جو فی الحال اچھی معلوم ہوتی ہیں لیکن چند دنوں کے بعد جب ہوا چلے گی تو ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گی۔ بالفرض اگر انسان کا حسن و جمال پائیدار ہوتا اور وہ ان برائیوں سے خالی ہوتا تب بھی اسے کسی بدصورت انسان پر فخر کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، کیونکہ جس طرح اس کا حسن ذاتی نہیں اسی طرح بدصورت انسان کی بدصورتی بھی ذاتی نہیں۔ حسن والے کو ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں کسی بیماری یا چیچک کے نشان یا پھوڑے پھنسی کے باعث اس کا حسن بدنما نہ ہو جائے۔ کتنے ہی حسین چہرے ان اسباب کی وجہ سے بدصورت ہو چکے ہیں، لہذا انسان اگر ان امور کو پہچان لے تو اس کے دل سے تکبر کی بیماری زائل ہو جائے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔